लफ्ज बड़ा बेहतरीन देने लगा हूं, बड़ा ही बेहतरीन देने लगा हूं, इसको वसूल कीजिएगा। इमाम का हजूर हो चुका है, ज़हूर बाकी है। मेरे छठे शहनशाह से एक बंदे ने आके पूछा, मौला दरूद किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया, दरूद है असल में खालिक से फैज लेने का नाम। सुनिएगा सुनिएगा, समझिएगा, बोल पड़ेंगे तो नतीजा जाया हो जाएगा, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सकूत इख्तियार कीजिएगा, लेकिन जुमला वसूल कीजिएगा। असल दरूद क्या है? फरमाया, खुदा कह रहा तुम पढ़ो। हमने कहा तू पढ़। दरूद वो चेक पॉइंट है जहां खुदा फैज पहुंचाता है, मखलूक लेती है। तो जब वो पहुंचा रहा होता है तो वो इन्हें वसीला समझ के इन्हें मान रहा होता है। जब हम ले रहे होते हैं तो हम इन्हें वसीला समझ के इनसे फैज ले रहे होते हैं। असल में उसका यहां आना और हमारा यहां तक जाना, इसे दरूद कहते हैं। पूरी दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे है, लेना और देना, इससे के बाहर कुछ है ही नहीं। खुदा ने देना है, हमने लेना है। जहां जाके ये कारोबार होता है उस जगह को दरूद कहते हैं। अब उस जगह को उसने खोल दिया, उसने कहा मैं भी मोहम्मद वाले मोहम्मद को देता हूं। हमने कहा हम भी उन्हीं से लेते हैं, लिहाजा हमने भी उसे मान लिया, उसने भी इन्हें मान लिया। इस मानने को दरूद कहते हैं। हमने भी माना कि तू इन्हें देगा और हम यहां से लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यह है दरूद का पहला हिस्सा। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो हम यहां से उधर पहुंचे। उसने कहा सल्लू अलैह, तो वहां से इधर आया। अब यहां पर किसी इमाम का वजूद जरूरी है। जब तक वो इमाम नहीं होगा तो फैज नहीं पहुंच सकता। फैज कैसे पहुंचेगा? लिहाजा जरूरत है खुदा की और मखलूक दोनों की मुश्तरका कि जमीन पर एक इलाही नुमाइंदा मौजूद हो। अब दूसरा हिस्सा मैंने मुकम्मल कर लिया, तीसरे हिस्से पे आने लगा हूं। अब इमाम बनाएगा कौन? खुदा ने यह काम मखलूक को दिया ही नहीं। अगर तुम अपनी मर्जी का इमाम बनाओगे तो उसके पास यह इख्तियार कैसे आएगा कि वो अल्लाह से नेमते लेगा? लिहाजा अब खुदा ने कहा कि क्योंकि हदायत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है तो हादी बनाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि मैंने हदायत कैसे पहुंचानी है, तो इसलिए मैंने हादी बनाया। अब हमारे यहां 12 आइमा है और यह मेरे मजहब की सच्चाई है। जो 11 को इमाम नहीं कहते वो 12वें को इमाम कहते हैं। कोई हजरत मेहदी नहीं कहता, मेहदी रजी अल्लाह नहीं कहता, अली रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जुमला कह दो अगर सुन लोगे, जो अली की तलवार से नहीं डरे वो 12वें की जुल्फकार से डर रहे हैं। ये है 12वें की जुल्फकार। छठे शहनशाह का एक नौकर था, उसका नाम था हशाम। मेरे मौला उसके शागिर्द रखते थे। उस दौर में एक बहुत बड़ा मुनाजर मशहूर हुआ, उमर बिन उबैदा। बड़ा मशहूर हो गया जी, ये इतनी बेहतर दलील देता है कि कोई इसके सामने मुंह ही नहीं खोलता। उमर बिन उबैदा ने छठे इमाम के दौर में यह अकीदा फैला दिया कि जमीन पे इमाम की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है इमाम की। और उसने अपने इस दावे पे दलील क्या दी? उसने कहा देखो नबी खत्म हो गए, नबूवत का सिलसिला रुक गया और खुदा ने आखिरी आयत भेज दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। जब खुदा ने दीन मुकम्मल कर दिया, नबी भी मुकम्मल कर दिए, तो अब इमाम की क्या जरूरत है? जब दीन मुकम्मल ही हो गया तो इमाम कौन सा दीन लेके आएगा? लिहाजा उसकी इस दलील पे लोग मुनहरफ हो गए और उसके अकीदे के कायल होने शुरू हो गए। अब उमर बिन उबैदा जो था उसका यह फासिक अकीदा मशहूर होना शुरू हो गया। उसने इमाम सादिक को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया।
اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا ہشام اس سے مناظرہ کر کے. ہشام گیا اور ہشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں, بتا. اس نے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے. میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب کچھ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے. ہشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی, قرآن کی کوئی آیت, دلیلیں تھی ہشام کے پاس. ہشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. ہشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے. تیرے جسم میں آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہے. کان ہیں؟ زبان ہے؟ ہاں بالکل ہے. ہاتھ ہے. پاؤں ہے. ان سے کرتا کیا ہے؟ عمر بن عبیدہ نے کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں, کانوں سے سنتا ہوں, زبان سے چکھتا ہوں, ناک سے سونگتا ہوں, ہاتھ سے چھوتا ہوں, پاؤں سے چل. اس کا یہ تیرے جسم کے جتنے بھی اعضاء یہ کام کر رہے ہیں, ان سے یہ کام کرواتا کون ہے؟ آنکھ اپنی مرضی سے ہلتی ہے؟ اس کا نہیں, میرا دل چاہتا ہے تو آنکھ کھولتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو کچھ کھاتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو کچھ سنتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں چلتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں. ہشام نے فوراً کہا کہ جب تیرے جسم میں اتنے اعضاء ہیں تو یہ اپنی مرضی سے حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ دل ان تمام اعضاء کا حاکم ہے, دل کی حکومت ہے ان اعضاء پہ, دل ان کو کنٹرول کرتا ہے. ہشام اٹھے, اپنی ابا اپنے کاندھے پہ لی اور لے کے کہا اتنا سب بدن بغیر حاکم کے نہیں چلتا, اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل رہے؟ ہشام نے کہا جیسے تیرے جسم کے اعضاء ہیں ویسے ہی کائنات میں سورج, چاند, زمین, آسمان, بادل ہیں. ان میں سے نہ سورج اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتا ہے نہ چاند. اگر یہ ساری چیزیں بغیر کنٹرول کرنے والے کے ہوں اور انہیں اپنا اختیار دے دیا چاہے تو جب جی چاہے سورج آ جائے, ادھر سے چاند چل پڑے, سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں, تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ کوئی ہے جو سورج کو حکم دیتا رک اب, چاند کو حکم دیتا اب آ, بادل کو حکم دیتا برس, زمین کو حکم دیتا ہے اب اناج دے. امام نے فرمایا جیسے تیرا دل تیرے اعضاء کو حکم دیتا ہے ویسے ہی میرا امام کائنات کو حکم دیتا ہے. ہشام کی دلیل اتنی مضبوط تھی, عمر بن عبیدہ خاموش ہوا. ہشام مناظرہ جیتا, امام کی بارگاہ میں گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھے, مولا مناظرہ جیت گیا. امام نے کہا مجھے بتاؤ جو دلیل دے کے آیا ہے پڑھی کہاں سے تھی؟ کیا لگا مولا تیری عزت کی قسم نہ پڑھی نہ سنی. امام نے کہا دی کیسے؟ اس نے جو ہی اس نے سوال کرنا شروع کیا میں نے آنکھیں بند کر کے کہا میرا مولا میری مدد کرنا. میں نے اتنا کہا جواب میری زبان سے شروع ہو گیا. امام نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جسے مجھے سچا امام بنایا ہے, جو ہی تو نے مجھے پکارا تھا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ ایسے جاری کیا جیسے خدا نے قرآن میں توحید کے منکروں کو جواب دیا. چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ علم غیب جانتے؟ فرمایا ہم نہیں جانتے. اس کا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ فرمایا کوئی چیز ہم سے غیب ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کے تعلیمی نصاب کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو انگلش تعلیمی نصاب میں بھی یہ ہوتا ہے متضادات, اپوزٹ. دن, سورج, مشرق, حاضر, غائب جو ہے وہ حاضر کا متضاد ہے. جو چیز غائب ہوتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتی. لفظ بڑا بہترین دینے لگا ہوں, بڑا ہی بہترین دینے لگا ہوں, اس کو وصول کیجئے گا. امام کا حضور ہو چکا ہے, ظہور باقی ہے. امام حاضر ہے, ظاہر نہیں. ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے آج کے بعد, یہ نہیں کہنا کہ ہمارا امام غائب ہے. امام حاضر ہے, ابھی ظاہر نہیں. جیسے 13 رجب کو علی ظاہر ہوئے تھے پہلے سے, 17 ربیع الاول کو رسول ظاہر ہوئے تھے, 3 شعبان کو حسین ظاہر ہوئے. ان کا ظہور باقی ہوتا ہے, حضور موجود ہے. اگر وہ حاضر نہیں تو ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ حاضر نہیں تو نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟
لہذا یہ عقیدہ تبدیل کے امام حاضر نہیں، حضور ان کا ہے، ظہور نہیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں میں لفظ غائب نہیں ہے، غیبت ہے۔ غائب اور غیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ غیبت بھی ان کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے۔ غیبت کا پردہ ان کے چہرے پہ نہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ امام ابھی موجود نہیں ہے، امام ابھی آئے نہیں ہے، امام ہے نہیں۔ اب ہم سے جواب پوچھنے والے ہمارے عقیدے کے کہتے تمہارا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے سوال ہی کوئی نہ پوچھا جا سکے؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے بات ہی نہ کی جا سکے؟ جب نبی نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، تو رسول سیدھا مدینے نہیں آئے۔ سیاہ سنی تمام کتابیں کہتی ہیں رسول پہلے غار میں رکے، جس کا نام غار ثور۔ جو مکے کے مشرک تعاقب کر رہے تھے، وہ تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچے۔ جب وہ غار کے بالکل منہ پہ پہنچے تو خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں پر ایک بیری کا درخت پیدا کیا، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے رکھ دیے۔ مشرک جب پہنچے انہوں نے وہ 3 چیزیں دیکھی، انہیں یقین ہو گیا اس میں محمد نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی بیری کا درخت، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کوئی نہیں۔ یہ کون تھا؟ اپنے دور کا پہلا محمد۔ پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں کے اندر گیا اور مشرکوں نے نہیں پہچانا۔ میں جملہ پھر واپس لینے لگا اور پھر بدل کے دینے لگا ہوں۔ پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں میں چھپ جائے تو مکے کے مشرک نہیں پہچانتے، آخری محمد توحید کے حجابوں میں چھپ جائے تو آج کے منکر کیسے پہچان سکتے؟ کیا بات ہے! اللہ اکبر! امام کا حاضر ہے، حضور ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، شب جمعہ قبر حسین پہ ہوتے ہیں، جمعہ نجف ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، مسجد سہلا میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ غائب ہے تو ان جگہوں پہ کون آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کا حضور حاضر ہیں، ظاہر نہیں۔ ہم ان کا حضور نہیں مانگتے، بولے میرے ساتھ، ہم ان کا ظہور مانگتے ہیں کہ وہ ظہور ہو جائے۔ اب ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ اب آئیے اس اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آقا تقی بہلول کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آج کے دور کے شیعہ نے امام کو دیکھنا اہم سمجھ لیا ہے۔ ان کا تمہیں امام کو دیکھنا زیادہ اہم نہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھے۔ ہائے ہائے ہائے! اور انہوں نے جو نجف بھائی اگلا جملہ کہا، اس اگلے جملے نے آپ کے عقیدے مضبوط کر دینے ہیں۔ اس کا بہت سے لوگ مدینے میں علی کو دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ علی کو دیکھ رہے تھے، علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو کیا وہ جو اتنے لوگ مولا علی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیا ان کا دیکھنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا نام ہو گیا؟ وہ دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم امام کو دیکھو، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھیں۔ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو، زیادہ اہم یہ ہے وہ تم سے ملے۔ اب یہ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ امام سے رسول نے حدیث کہی، رسول نے فرمایا اگر کوئی اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جہالت کی نہیں، جاہلیت کی، کیونکہ جہالت نقص نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی جاہل ہے۔ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، مجھے میڈیکل کا نہیں پتا۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فن کا عالم ہے اور دوسرے فن کا جاہل ہے۔ جہالت نقص نہیں ہے، جہالت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، جاہلیت ہونا کمزوری ہے۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ کسی چیز کا علم نہ ہو یہ جہالت ہے، کوئی چیز سامنے ہو اور بندہ اس کا علم نہ رکھے یہ جاہلیت ہے۔ رسول کے زمین پہ اترنے سے پہلے جہالت کا زمانہ نہیں تھا،
جہلیت کا زمانہ تھا، اللہ تھا وہ مان نہیں رہے تھے، رسول ان میں موجود تھا وہ مان نہیں رہے تھے. تو رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی، یہ نہیں کہا محبت نہ کی، معرفت نہ کی. معرفت جاننے کو نہیں کہتے، پہچاننے کو کہتے. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. ساری دنیا علی کو جانتی ہے. نہیں نہیں نہیں، لفظ واپس کرو واپس کرو واپس کرو واپس کرو، اچھا کر کے دیتا ہوں. سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح خیبر ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح بدر ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح احد ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی پہلا نوازی ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی مولود کعبہ ہے. یہ جاننا کافی نہیں، علی ولی اللہ یہ پہچاننا ہے. فاتح خیبر ہے یہ جاننا ہے، ولایت علی پہچاننا ہے، سیدہ خاتون جنت ہے یہ جاننا ہے، فدق بی بی کا حق ہے یہ پہچاننا ہے. حکم جاننے کا نہیں، حکم پہچاننے کا. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی اچھی دلیل دے دی تھی کہ 100% مجمع کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن 15% مجمع ابھی بھی چپ ہے. میں ان کے لیے ابھی سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. 9 لاکھ حسین کو جان رہے تھے، 72 پہچان رہے